अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमिर खान, ब्यूरो चीफ इज़हार टीवी। आज मेरे साथ मेहमान हैं अहमद हसन ज़ैदी शाह साहब, बिजनेसमैन है मैनचेस्टर से। इनसे पूछते हैं, जी सर क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जनाब आमिर साहब आपको और सदर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये नया चैनल लॉन्च किया। खुदा ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। बहुत अच्छा कदम उठाया आप लोगों ने कम्युनिटी के लिए, ऑल टुगेदर ऑल द ह्यूमैनिटी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने इसका नाम चुना है इजहार, आप बिल्कुल इम्पार्शल होते हुए लोगों के व्यूज पब्लिक तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। You're welcome. जी, जैसा कि ज़ैदी शाह साहब ने फरमाया कि इम्पार्शल होंगे हम, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इजहार का बेसिकली मीनिंग ही ये है कि हम और आप लोग अपनी अपनी ख्यालात का इजहार ख्याल करें और जो जो कुछ अपना कुछ दिल में है बातें वो करें। और जी काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। सियासत के बारे में काफी गर्मा गर्मी चल रही है पाकिस्तान में, तो पहले तो आप ये बताएं कि ये जो ब्रॉडशीट का मामला आजकल बहुत ही ओपन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सादा लफ्जों में हमारे देखने और सुनने वालों को बताएं कि ये क्या है, किस बला का नाम है ये? ब्रॉडशीट एक्चुअली ये हमारे प्रीडिसेसर, हमसे पहले इस हुकूमत से पहले जो हुकूमतें गुजरी, ये उनका किया धरा हुआ जो भी आज तक उन्होंने किया वो उसमें है। वेरी सिंपल। हुआ ये है कि ये पब्लिक उस वक्त हुई है जबकि इमरान खान इज इन द गवर्नमेंट। ये उनका किया धरा, लूटा नहीं लूटा, अच्छा किया बुरा किया, वो पेपर्स हैं। और जो जो फॉर एग्जांपल मुशर्रफ दौर से लेकर इमरान खान के हल्फ उठाने तक जो इन हुकूमतों ने माजी में 12-18 साल में किया, ये सारा उसके अंदर रिकॉर्डेड है। और आपको सब पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा था और किसने कितनी करप्शन की। वो करप्शन की एक हिस्ट्री है, वो यौम हिसाब कह दें उसे। शाह साहब, पीएमएल नून वाले कहते हैं कि जी ये हमारी विनिंग है, हम विन हुए हैं, और गवर्नमेंट साइड वाले कह रहे हैं ये हमारी विनिंग है। अब आम बंदा जो वो क्या फैसला करेगा, वो क्या सोचेगा कि कौन विन हुआ है? देखिए, सबसे ज्यादा जज जो है वो पब्लिक होता है, और इनके मतलब यही है कि जो पब्लिक कहे वही सच होता है। तो अभी चूंकि पब्लिक को सब कुछ सामने नहीं आया, तो अगर हुकूमत कह रही है कि हम विन हुए, तो हुकूमत तो वैसे एक्चुअली आई डोंट थिंक कि वो विन हुए, अवाम विन हुई है। उनको पता चला कि ये हमसे पहले क्या हुआ है, अवाम का इसमें फायदा क्या हुआ है और नुकसान क्या हुआ है? अवाम का फायदा इसमें ये हुआ है कि अवाम को कम से कम ये अवेयरनेस मिल गई है कि हमारे मुल्क में लोग लूटते कैसे हैं और छुपाते कैसे हैं और इनोसेंट कैसे बनते हैं, और दोबारा जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त फिर आकर अपने माजी के गुनाहों को किस तरह छुपा कर दोबारा इलेक्शन जीते। शाह साहब, क्या ये आप ठीक समझते हैं कि एक अवेयरनेस के लिए इतना बड़ा, इतने मिलियंस का टीका लगवाना जरूरी था आपको? नहीं, वो टीका तो आपको लग गया हुआ, ये आपको उस टीके से बचाया गया है, एंटीबायोटिक दी गई है। क्योंकि अगर आप ना भी वो पेमेंट करते तो आपको $5,000 और $8,000 पर डे देना ही था। तो ये तो इस हुकूमत ने आपको बचाया है। एक्चुअली ये इनका एक प्रोपेगेंडा है, टीका लगा भी आपकी बीमारी पे टीका लगा, आपने जो वायरस फैलाया हुआ था। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कमीशनें लेने के लिए इन्होंने बहुत जल्दी पेमेंट की है।
میں نے ابھی عرض کیا جناب $5,000 یا $7,000 پر ڈے اس کو بچایا ہے، تو کمیشن کیسے ہوگی؟ وہ تو پیمنٹ ہے، آپ نے دینی تھی ہر صورت. انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، آپ کو آپ کی گورنمنٹ کو انہوں نے سو کرنا ہے، وہ تو چلے گیا نہرو کے. تو جو انہوں نے کمیشن کی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس قسم کے الزامات تو یہ لگاتے رہتے ہیں. یہ ماسٹر ان کے ساتھ ایک بہت بڑا. سر الزامات تو ایک سائڈ پہ رہ گئے. جب ان سے معاہدہ کیا گیا اس کمپنی کی کریڈیبلٹی کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ وہ کس پائی کی کمپنی ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کانٹریکٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر کلوز کون کون سے ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا انہوں نے سائن کر دیے. ایکچولی سائن انہوں نے کسی چیز پہ نہیں کیا کہ ہم دیں گے. سائن تو ماضی میں ہوئے ہیں نا. جن کمپنیوں جن سے انہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے، جنہوں نے کیے تھے، اس وقت کی حکومتوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی کریڈیبلٹی دیکھتی، ان کمپنیوں کو دیکھتی. اب انہوں نے سائن کر دیے. گورنمنٹ آف پاکستان از ریسپانسبل فار دیٹ. یہ سوال جج نہیں، آپ کا آرگومنٹ آپ اسی لیے ہارے ہیں کہ آپ کا یہ آرگومنٹ ویلڈ ہی نہیں. جج تو کہے گا جیسی بھی کمپنی تھی، یہ سائن ہے، یہ پیپر ہے، پے دم. تو یہ اس لیے آپ کو انہوں نے کہا کہ یو پے دم. اگر آپ نہ دیں تو یہ تو کوئی وہ انٹرنل میٹر نہیں تھا، انٹرنیشنل میٹر تھا. انٹرنیشنل کورٹ میں اباف اگر اور چلے جاتے اور فائن ہوتے. تو اگر اسی سچویشن میں انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے تو بجائے ان کا شکر گزار ہونے کے یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کیا گیا جی کہ ہم دے رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں دے رہے. وہ تو ان کے اوپر جو جج نے کہہ دیا دے ہیو ٹو پے. ایون برٹش گورنمنٹ کو بھی اگر وہ کہتے تو انہوں نے دینا تھا، پاکستان نے بھی دینا تھا. تو اس میں کمیشن وغیرہ یہ ایک وہ یہ ہمیشہ جب بھی عدالتوں سے نیگیٹو آنسر آتے ہیں تو یہ اس قسم کے پروپیگنڈے کے یہ ماہر ہیں. ان کے تھینک ہے. شاہ صاحب ایک اور بات آج کل آ رہی ہے کہ یہ جو لاہور میں کوکر برادران کے بارے میں جو ایکشن لیا گیا ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ انہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کا جرم میں یہ کیا گیا؟ آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے. اگر تو کھوکھر برادران میاں نواز شریف کے خاص بندے تھے تو اب یہ دیکھیں کہ ان پہ ایلیگیشن کیا ہے. سرکاری زمینوں پہ قبضہ، اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کی سرپرستی میں قبضے ہوئے. وہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے. ان لوگوں کو آپ لاہور کے میرا خیال ہے جہاں تک میں نے سنا تو لاہور میں ان لوگوں کو ہاتھ ڈالنا، اس کے لیے تو پچھلے جو 3-4 آئی جیز چینج ہوئے ہیں. 2.5 سال کیوں لگ گئے؟ اگر وہ قبضہ ناجائز ہے تو وہ تو ہفتہ 10 دن 15 دن 1 ماہ میں ہو جانا چاہیے تھا. 2.5 سال کیوں لگے؟ جی یہ دیکھیں کہ اب آپ نے ہاتھ، جیسے آپ نے ابھی کہا آپ کے بقول آپ کہ میاں صاحب کا اگر ہاتھ ہے اس آدمی پر جس کے اوپر میاں صاحب کا ہاتھ ہو، نون لیگ کا ہاتھ ہو، اس کی وہ تو سر پاکستان میں ہے نہیں. نون لیگ کی کتنی، میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہے، شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، اسحاق ڈار صاحب وہاں ہے نہیں، تو اب ان کا ہاتھ کہاں ہے؟ سر جی آج بھی بیوروکریسی میں آج بھی ان کے لوگ ہیں. آج بھی اس کا مطلب نہیں میاں صاحب اگر لندن میں بیٹھے ہیں تو ان کا انفلوئنس نہیں ہے پاکستان میں. ان کے آج بھی کہنے پر پورے پاکستان میں چینج آ جاتی ہے. سر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ یہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال ہمارے کانوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ جی پرانی حکومتوں نے یہ کر دیا، پرانی حکومتوں میں یہ کر دیا. اب یہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں یہ تو جب تک آپ جوڈیشری کا سسٹم ہی نہیں چینج کرتے. ابھی یہ کل کی بات ہے، اسی کیس پر وہ جا کر پھر ہائی کورٹ سے اسٹے لے آئے. جی ٹھیک ہے. اب جوڈیشری کو نظر آنا چاہیے کہ یہ اگر ایک اچھا کام کیا گورنمنٹ نے تو ہم اسٹے نہ دیں ملکی مفاد کے لیے. لیکن چونکہ میں نے پھر کہا کہ ان کے لوگ اب بھی ہیں، موجود ہیں، یہ اتنا ایزی نہیں جتنا ہم لیتے ہیں.
کہ ایک کیس ہے اس کو جج جائے اور 1 منٹ میں چینج کر دے. اپوزیشن والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی قابلیت یا نااہلی کو چھپانے کے لیے ہر چیز آپ نون لیگ کے اوپر، پیپل پارٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا فضل الرحمان کی پارٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جب چیزیں ہیں ہی ڈالنے والی تو وہ کیسے نہ ڈالیں؟ چیزیں یا تو آپ کو نظر نہ آ رہی ہیں. اگر وہ کوئی کیس نکالتے ہیں تو وہ کیس ان پہ ہے. فار ایگزامپل یہ جو پاناما کیس تھا، اس میں جو چیزیں نظر آئیں وہ تمام کیسز جو ہیں وہ تو زرداری صاحب نے نواز شریف پہ ڈالے ہوئے. ان کی حکومت نے تو کوئی کیس نہیں کیا تھا فریش آتا. آپ تب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کی چلے بات کر لیتے ہیں. پاناما تو پرانا ہو گیا. مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں. جب بھی مہنگائی ہوتی تھی، پولٹری کی مہنگائی ہوتی تھی، تو بلیم یہی آتا تھا کہ جی حمزہ نے مہنگائی کر دی ہے، حمزہ کے ہاتھ میں ہے چکن. اب تو وہ ہے نہیں، اب کیوں مہنگائی ہو رہی؟ دیکھو یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. مہنگائی تو اب جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بالکل آنیسٹ اوپینین دیں اپنا، اپنے گھر کا بجٹ دیکھیں، اپنی مسز سے پوچھیں کیا بار پرائسز ہیں کیسی ہیں. آج ہی مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ گوشت جو ہے وہ 10 پاؤنڈ کا کلو ہو گیا، تو یہ کسی زمانے میں 3 پاؤنڈ کا کلو. ٹھیک، یہ انٹرنیشنل فینومینا. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آرٹیفیشل ڈالر کو روکا ہوا ہے. یہ اب جو ماہر معاشیات ہے، اب وہ چک چمرا یا چک کھان میں گاب ہے جی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اکانومی کیا ہے، اس بیچارے کو واقعہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ ایک دم مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. جب تک یہ حکومت بیرونی ہو رہی ہے، وہ تو ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے اقدامات کیا کر رہے ہیں یا آپ سے مراد آپ کی حکومت؟ سر جی اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ملک کی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی، امپورٹ کم کرنی پڑے گی، گردشی قرضے کم کرنے پڑیں گے. جو کانٹریکٹس آپ کے ایکسپینسو IPP کے ساتھ ہوئے ہیں ان کو ریویو کرنا پڑے گا. اب ملک کو 2 ہاتھوں سے لوٹا گیا ہوا ہے. اب ایک آدمی جو نیا، فار ایگزامپل پرائم منسٹر، اسپورٹس کی بات کر لیتے ہیں، اسے تو کسی نے نہیں لوٹا. اس میں تو کوئی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نہیں تھے. کرکٹ کا کیا حال ہو گیا؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا میری حکومت آ لے میں کرکٹ کو کہاں سے کہاں لے جاؤں گا. اچھا یہ سوال جو ہے ویسے اس کا تو اس سے سیاست سے کوئی تعلق نہیں بنتا. پاکستان میں دیکھیں کتنی دیر تک بین لگا رہا ہے. پاکستانی پلیئروں کو انٹرنیشنل وہ نہیں تھے، انٹرنیشنل ٹیموں کے ساتھ وہ کھیلے ہی نہیں ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. یہ جو نئے لڑکے آئے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کی بہتری کے لیے کیا کیا گیا؟ دیکھیں یہ تو ان کا جو کرکٹ بورڈ ہے دے ہیو ٹو ریویو اٹ، اور اس کے لیے وہ میرا خیال ہے کیونکہ میرا چونکہ اسپورٹ سے اتنا زیادہ نہیں ہے انٹرسٹ، لیکن آئی تھنک جیسے کہ پرائم منسٹر ہمسیلف از اے کرکٹر، وہ ایڈوائز وغیرہ دے رہے ہوں گے. اب نئے لڑکے ہیں ان کو ہم ہم تو ظہیر عباس اور عمران خان اور میاں داد کے دور میں بھی کریٹیسائز کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ناظرین جیسا کہ آپ نے احمد حسن زیدی شاہ صاحب کی باتیں سنی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اسی پینل سے اور پرسنالٹی سے ملاقات کروائیں گے. کیپ واچنگ اظہار ٹی وی.